अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफ़ज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसान अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इजलालन व इकरामा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, मुनसिफ टीवी चैनल के फ़ज़ाइल रमज़ान प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम किया जाता है। आज इस प्रोग्राम में हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है रमज़ानुल मुबारक और अशर मग़फ़िरत। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रमज़ानुल मुबारक की अहमियत को, इसकी क़द्र व मंज़िलत को और इसकी फ़ज़ीलत को बयान करते हुए बहुत सारी अहादीसें अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को सुनाई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने उनको महफूज रखा और उम्मत तक पहुँचाया। उन्हीं में से एक हदीस मुबारक है जिसमें रमज़ानुल मुबारक के बारे में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वह हुआ शहरुन अव्वलुहु रहमा। वो एक ऐसा अजीम महीना है रमज़ानुल मुबारक का जिसका पहला हिस्सा रहमत है, व औसतुहु मग़फ़िरतुन, और उसका दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है, व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और उसका आखिरी हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का है। पहला हिस्सा यानी पहले 10 दिन ये रहमत के हैं, इसीलिए उसको अशरे रहमत कहा जाता है। दरमियानी हिस्सा यानी दूसरा जो दहा है, यानी 10 रमज़ान से लेकर 20 रमज़ान तक ये जो दहा है इसको अशरे मग़फ़िरत कहा जाता है। और आखिरी हिस्सा यानी 21 रमज़ान मुबारक से चांद रात तक ये तीसरा अशरा कहलाता है। इन 10 दिनों को जहन्नम से आज़ादी का अशरा कहा जाता है। तो आज हम जिस चीज़ पर गुफ्तगू करेंगे, जिस बात को हम डिस्कस करेंगे वो है अशरे मग़फ़िरत, यानी दरमियानी हिस्सा रमज़ानुल मुबारक का, 10 रमज़ानुल मुबारक से लेकर 20 रमज़ानुल मुबारक के अय्याम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, रमज़ानुल मुबारक का हर लम्हा यूँ तो इंसानों के लिए रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का सबब है। जैसा कि हदीस पाक में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की हर रात में एक फ़रिश्ता आसमान से आवाज़ देता है लोगों को। क्या आवाज़ देता है? या बाग़ियल खैर अक़बिल, ए नेकियां करने वाले मुसलमान आगे बढ़, नेकियां कर। वया बाग़िय शर्रि अक़सिर, ए गुनाहों का इरादा करने वाले बाज आ जा, गुनाहों से बच जा। अल्लाह ताला बंदों को फ़रिश्ते के ज़रिए से हर रोज़ ये पैगाम देता है कि बंदे नेकियां करें और गुनाहों से बचें, अल्लाह की रहमत का सवाल करें, मग़फ़िरत का सवाल करें, जहन्नम से आज़ादी का सवाल करें। अल्लाह ताला अपने बंदों को चाहता है कि वो उसके बंदे उसकी बारगाह में तौबा करें, रुजू करें और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करें। ये जो रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा है ये निहायत ही अहम अशरा होता है और इसका हर लम्हा हमारे लिए बहुत ही अहम होता है और इससे फ़ायदा हासिल करना, इससे फ़ायदा उठाना हर एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा सहाबा इकराम को जमा फरमाया और मिंबर मुबारक पर पहला कदम रखा, आमीन कहा। फिर दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन कहा। फिर तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन कहा। और फिर हुज़ूर उतर कर नीचे तशरीफ़ लाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आज आपको ऐसा अमल करते हुए देखा है कि इससे पहले कभी आपने ऐसा नहीं किया, वजह क्या है? तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अभी अभी जिब्राईल मेरे पास हाज़िर हुए थे। जब मैं पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो उन्होंने दुआ की कि जिसको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिले
اور اس کی مغفرت نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو میں نے ان کی دعا پر آمین کہا۔ پھر دوسری سیڑھی پر انہوں نے قدم رکھا اور کہا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو میں نے ان کی اس دعا پر آمین کہا۔ اور تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے دعا کی کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ محترم ناظرین و سامعین، اس حدیث پاک پر ذرا غور کریں آپ۔ 3 باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت بھی نہ ہو تو پھر ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ حضور کا تذکرہ کیا جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کا نام سن کر، حضور کا ذکر سن کر کوئی مسلمان درود نہ پڑھے تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا، جس کے والدین زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر لے تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ دعا کرنے والے سید الملائکہ ہیں، یعنی تمام فرشتوں کے سردار، اور آمین کہنے والے سید الانبیاء والمرسلین ہیں، یعنی تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ ایک سردار دعا کر رہے ہیں اور ایک سردار آمین کہہ رہے ہیں تو اس دعا کی قبولیت کا آپ اندازہ لگائیے۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول نہیں کی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا ہمیں اس حدیث مبارک کی روشنی میں ان تینوں باتوں پر عمل کرنا چاہیے کہ رمضان آئے تو مغفرت ہماری ہو جانی چاہیے، اور حضور کا تذکرہ جب بھی کیا جائے، حضور کا ذکر جب بھی کیا جائے، حضور کا نام جب بھی لیا جائے، درود پڑھنا چاہیے، اور ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لینا چاہیے۔ تو ہی ہم عقل مند بھی ہیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا عشرہ ہم کو عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے ہمارے ساتھ تھے لیکن رمضان شروع ہوا تو وہ ہمارے ساتھ، ہمارے درمیان باقی نہیں رہے، وہ لوگ اپنی اپنی قبروں میں ہیں، نہ جانے کس حالت میں۔ نیک تھے اور اللہ نے ان کے نیک اعمال کو قبول کیا تو ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اگر برے تھے اور اللہ ان سے ناراض رہا تو پھر ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ حضرات محترم، ہمیں اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان دیا ہے اور اس کا دوسرا عشرہ ہم کو دیا ہے، تو اس میں ہماری مغفرت کا پروانہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اللہ سے ہم گڑ گڑا کر توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے مغفرت چاہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ مغفرت کیسے ملتی ہے؟ مغفرت سچی اور پکی توبہ سے ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں تم سچی توبہ کرو، توبہ نصوحہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ توبۃ نصوحہ کیا ہے؟ یہ سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مثال دی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس مثال کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھے ہیں مسلمانوں۔ اور حضور نے مثال بھی کیسی دی، اللہ اکبر کبیرہ، حضور فرماتے ہیں جیسے ایک مرتبہ دودھ تھن سے باہر نکل جاتا ہے، گائے کا ہو، بکری کا ہو، اونٹنی کا ہو، گدھی کا ہو، جس کے بھی تھن سے دودھ باہر نکل گیا تو دوبارہ تھن میں واپس نہیں جاتا، یہ ناممکن ہے۔ دوبارہ تھن میں دودھ کو ہم واپس نہیں ڈال سکتے۔ گائے کا دودھ ہم نے دوہ لیا یا بکری کا یا اونٹنی کا یا گدھی کا، پھر اس دودھ کو پھر ہم تھن میں ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ناممکن سی بات ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مثال دے کر ارشاد فرمایا، جس طرح دودھ کا واپس تھن میں جانا ناممکن ہے، ایسے ہی تمہارا گناہوں کی طرف پلٹ کر جانا ناممکن ہو جائے، مشکل سے مشکل تر ہو جائے، اس کو توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ یعنی تم ایسی سچی توبہ کرو کہ توبہ کر لینے کے بعد پھر گناہوں کی طرف پلٹ کر جانا تمہارے لیے ممکن نہ ہونے پائے۔ یہ عشرہ مغفرت ہے، اس میں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا سوال کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو بار بار اس بات کی ترغیب دی ہے
کہ بندہ استغفار کو لازم کر لے، اللہ کی بارگاہ میں بار بار اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا رہے، بار بار اللہ سے معافی مانگتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں اور وہ جہنم سے آزاد ہو جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا کیسے ہو جاتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں گویا اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ التائب من الذنب، گناہوں سے توبہ کرنے والا، کمن لا ذنب لہ، اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پاس کوئی گناہ نہیں، یعنی بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو عطا فرمایا، پھر دوسرا عشرہ ہم کو دیا جس کے بارے میں ہم کو یہ نوید سنائی گئی، یہ خوشخبری سنائی گئی کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو ہمیں کتنا اس سے استفادہ کرنا چاہیے، کتنا ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ارے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جب وقت پورا ہو جائے گا تو حضرت ملک الموت جب آئیں گے تو اپنے پنجے ہم پر جب گاڑ دیں گے نا، تو اس کے بعد پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کوئی مہلت اور کوئی وقت انسان کو نہیں دیا جاتا۔ آپ کسی بھی کام میں مصروف ہیں، گاڑی چلا رہے ہوں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، فیملی سے بات کر رہے ہوں، حتیٰ کہ آپ نماز میں ٹھہرے ہوں یا اذان دے رہے ہوں، تو آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے، تو اسی وقت آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید گفتگو ایک بریک کے بعد کرتے ہیں، وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، امید ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، بریک کے بعد ایک اور بار آپ کا استقبال ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام فضائل رمضان میں۔ تو ہم بریک پر جانے سے پہلے آپ کو مغفرت کے بارے میں عرض کر رہے تھے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، جب بھی موت کا وقت ہوتا ہے تو موت آتی ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو موت کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے وہ وقت آ کر رہے گا، اور اس وقت پر ہماری روح قبض ہو کر رہے گی، کسی کو کوئی چھٹکارا موت سے نہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں، جو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، لیکن آج تک کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس نے موت کا انکار کیا ہو، جو یہ کہے کہ موت کوئی حقیقت نہیں ہے، موت کسی کو نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کوئی موت کا انکار نہیں کرتا۔ حضرات محترم ناظرین و سامعین، ہمیں اپنی موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اس عشرہ مغفرت میں خاص طور پر موت کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہر روز ہر لمحہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو توبہ اور استغفار کو لازم کر لیتا ہے، جو استغفار بار بار پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ کیا انعام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک تو اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اس کی مغفرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے رزق ملنے کا اس کو کوئی گمان نہیں تھا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، یہ بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے، اور اگر ان سے گناہ ہو جائے تو کیسے انہوں نے توبہ کی، یہ بھی ہمارے لیے قابل تقلید عمل ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول گزرے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجیے۔ یعنی ان سے گناہ ہو گیا تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس گناہ سے پاک اور صاف ہو جائیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وہ گئے، پھر دل بے چین رہا، پھر واپس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں صحابہ اکرام سے پوچھا کیا یہ پاگل ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، یہ تو بہت صحت مند ہے، ہوش حواس میں ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کیا یہ شراب پی کر ہیں؟ تو ایک صحابی آئے اور ان کے منہ کے قریب آئے اور سونگھا اور کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے کوئی شراب نہیں پی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ اور پتھر مار مار کر ان کو سزا دو، یعنی جو زنا کی سزا ہے ان کو وہ سزا دو۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کیا گیا اور ان کو سزا دی گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں یہ بات چلی، ایک گروپ یہ کہنے لگا کہ معاذ نے کیا توبہ کی ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے اس نے مغفرت طلب کی ہے، اور بعض صحابہ اکرام یہ کہنے لگے، دوسرا گروپ دوسری جماعت صحابہ اکرام کی یہ کہنے لگی کہ معاذ نے ایسا کیسے کام کر لیا، اتنے بڑے گناہ میں وہ کیسے ملوث ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ معاذ کو برا مت کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے۔ ناظرین سامعین غور کریں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پوری امت میں بانٹ دیا جائے تو وہ توبہ ساری امت کے لیے کافی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایسی سچی توبہ کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین و سامعین دیکھیں، آپ کوئی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عینی شاہد نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن ان کے دل میں یہ ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اتنی اہمیت دی کہ جس گناہ کا کوئی گواہ نہیں تھا آپ نے اس گناہ کا بھی اقرار کیا۔ بار بار حضور کے ان کو بھیجنے کے باوجود بھی پلٹ کر آتے اور کہتے کہ مجھے پاک کر دیجئے۔ جب ان کو اسلامی ان کے اوپر حد نافذ کی گئی، سزا دی گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ ان کی توبہ کو اگر پوری امت میں بانٹ دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو ایسی سچی توبہ ہمیں کرنی چاہیے، ایسی پکی توبہ ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک صحابیہ ان سے بھی زنا ہو گیا اور وہ حمل سے ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی، تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کیا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے کسی سرپرست کو لے کر آؤ۔ تو وہ گئیں اور اپنے سرپرست کو لے کر آئیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سرپرست کو حکم دیا کہ دیکھو ان کو اپنے گھر لے جاؤ، ان کا خیال رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، رحمت للعالمین کی رحمت دیکھیے آپ کیا فرما رہے ہیں، ان کو گھر لے جاؤ، ان کا خیال رکھو، اور جب ان کا وضع حمل ہو جائے، یعنی جب ان کے گھر بچہ پیدا ہو جائے، ان ڈیلیوری ہو جائے، تو پھر ان کو میرے پاس لے کر آنا، اور خبردار ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ ایسا نہیں کہ گناہ ہو گیا ہے تو اب اس کو لعن طعن کیا جائے، ملامت کی جائے، ٹوکا جائے اور ڈانٹا جائے، ایسا نہیں، بلکہ اس کا خیال رکھو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ گئے، جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ صحابی اپنے ساتھ اس عورت کو لے کر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، ہم لے کر حاضر ہوئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو لے جاؤ اور سنسار کر دو، ان کے کپڑے اچھی طریقے سے ٹائٹ باندھ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سطر نہ کھلنے پائے، کپڑے ان کے مضبوطی سے اچھے ٹائٹ باندھ دو تاکہ ان کے سطر کی حفاظت ہو جائے، اس کے بعد ان کو سنسار کر دیا جائے۔ جب سزا دی گئی تو کسی نے کہا کہ یہ عورت نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، یہ ہلاک ہو گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو ارشاد فرمایا خبردار کوئی اس عورت کو برا نہ کہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک صحابیہ ہیں جن کی توبہ کو حضور نے فرمایا کہ مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے سب کی مغفرت ہو جائے، اور ایک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں نے گناہوں سے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو پوری امت میں تقسیم کر دیا جائے
تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہمیں بھی ایسی ہی توبہ کرنی چاہیے۔ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس پر شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے اور شرمساری کا اظہار کرنا چاہیے، اور سچے دل سے یہ نیت کرنی چاہیے کہ مولا مجھے معاف کر دے، آئندہ کوئی گناہ تیری بارگاہ میں نہیں کروں گا۔ محترم ناظرین و سامعین، سچے دل سے انسان پشیمان ہو، شرمندہ ہو اور اپنی مغفرت کا طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بڑا پسند آتا ہے۔ جو توبہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ مثال دے کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا رخت سفر باندھ کر، سفر پر نکلا تو سواری بھی ساتھ ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ ہیں اور پیسے بھی ساتھ ہیں، ہر چیز جو ضرورت ہے سفر کے دوران جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں۔ جب وہ سفر پر گیا، نکلا، تو ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں اس کو تھکاوٹ ہوئی اور اس نے چاہا کہ میں کچھ دیر یہاں پر آرام کر لوں گا۔ سواری سے اترا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ جب آنکھ کھولا تو دیکھتا کیا ہے؟ نہ اس کی سواری ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، نہ پیسے موجود ہیں، کوئی چیز اس کے ساتھ موجود نہیں۔ تو اب وہ اپنی سواری کو، اپنی گمشدہ چیزوں کو تلاش کر رہا ہے۔ کبھی آگے بھاگتا ہے، کبھی پیچھے بھاگتا ہے، کبھی دائیں بھاگتا ہے، کبھی بائیں بھاگتا ہے، تلاش کرتے 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 جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میری سواری نہیں ملے گی، تو اس نے موت کی تمنا کرتے ہوئے کہ کاش مجھے موت آ جائے، نا امید ہو کر وہ پھر زمین پر گر گیا۔ اور جب زمین پر گر گیا تو پھر آنکھ لگ گئی۔ بہت کوشش کیا تھا سواری کو ڈھونڈنے کی، لیکن سواری نہیں ملی، مایوس ہو گیا، طویل سفر ہے، اب جائے گا بھی کیسے؟ تو اب ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا اور موت کی تمنا کر کے پھر زمین پر گر گیا۔ تو پھر نیند لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری بھی موجود ہے، کپڑے پیسے بھی موجود ہیں، کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہے۔ بہت خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے عالم میں حضور فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، لیکن اس نے خوشی کے عالم میں یہ کہہ دیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو اپنی گمشدہ سواری ملنے پر اتنی زیادہ خوشی ہوئی، اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ کیا کہہ رہا ہے وہ سمجھ نہیں پایا۔ اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے اور گڑ گڑا کر عرض کرتا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دے، اور اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس کو سواری ملنے پر اتنا خوشی ہوئی ہے، جب گنہگار بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں دیکھو، یہ میرا بندہ ہے، جب یہ گناہ کر رہا تھا تو میری بارگاہ سے دور ہو گیا تھا، آج واپس لوٹ کر آیا ہے، پلٹ کر آیا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کی مغفرت کر دی، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے کئی واقعات ہم کو بیان فرمائے ہیں۔ مغفرت کرنے پر طرح طرح کی خوشخبریاں عنایت فرمائی ہیں، اور مغفرت کرنے پر کیا ہم کو ثمرہ ملتا ہے، کیا اس کا ہمیں نتیجہ ملتا ہے، کیا اس کا ہمیں پھل ملتا ہے، یہ ہم کو بتا دیا گیا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں بتائے ہوئے ان چیزوں کو سنے، ان واقعات کو پڑھے، سنے، غور کرے اور اس کے مطابق عمل کرے، اور اس کو ایک سکسیسفل بزنس مین سمجھتے ہو، بزنس ٹائکون اگر وہ ہو، لیکن اس کو دین سے کوئی شغف نہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر وہ عمل نہ کرتا ہو، تو پھر ایسا شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی نظروں میں یہ انسان زیرو ہے، صفر ہے، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی مقام اللہ کی نظر میں نہیں۔ اللہ کی نظر میں ایسا انسان، اللہ کے رسول کی نظر میں ایسا انسان ناکام ہے، نامراد ہے۔
تو محترم ناظرین و سامعین، ہمیں عقل مند بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے، عقل سلیم عطا فرمائی ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کن چیزوں میں ہے، اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ عشر مغفرت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار جتنا ہم کریں گے اتنا زیادہ اس کی برکتیں ہم کو ملتی رہیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو کیونکہ وہ خوب بخشنے والا ہے، مغفرت دینے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم کو بارش سے مالا مال فرما دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بھی بنائے گا اور اس کے لیے نہریں بھی اللہ تعالیٰ جاری فرما دے گا۔ تو استغفار کے یہ فوائد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ جو بندہ مغفرت طلب کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بارش سے مالا مال فرماتا ہے، یعنی اس پر اپنی رحمتوں کی بارشیں بھی کرتا ہے اور دنیاوی بارش بھی کرتا ہے۔ اور جب بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مال بھی عطا فرماتا ہے، تنگ دستی اور محتاجی دور کر دیتا ہے۔ جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ توبہ اور استغفار کریں، استغفار کو لازم کر لیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرمائے گا۔ لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بیٹا ہو جائے، تو ان کو استغفار کو لازم کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے، باغات بھی ہمیں مل جاتے ہیں اور اس کے لیے پانی بھی میسر آ جاتا ہے۔ یہاں پر دنیاوی باغات بھی مراد ہیں اور آخرت کے باغات بھی مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں ایسے باغات عطا فرمائیں گے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہمیں استغفار کثرت سے کرنا چاہیے تاکہ ان کے فوائد اور ثمرات سے ہم مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ پھر زندگی باقی رہی تو مزید اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی تمام رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور عشر مغفرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب توبہ اور استغفار کر کے مغفرت حاصل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔